अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत उज़्मा ने तफ्तीशी इदारों में हकूमती मुदाखलत पर अस खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफ्तीशी इदारों में हकूमती मुदाखलत पर अस खुद नोटिस ले लिया। अब इसके ऊपर आने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो अस खुद नोटिस लिया, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब, FIA, उसके बाद एहतसाब अदालत, जो खसूसी अदालत जिसको कहते हैं, ये तमाम जितने भी एहतसाब के इदारे हैं उसमें हुकूमत को तकर्रुर और तबादलों से रोक दिया और इस हवाले से हुकूमती मुदाखलत का अस खुद नोटिस ले लिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जो कभी लाहौर हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की शिकायत के ऊपर, जिनको कहा जाता है कि जी एक टीवी के ऊपर ये हेडलाइन बनी कि फाजिल जज की जो है वो उनकी दरख्वास्त के ऊपर जस्टिस उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत का अस खुद नोटिस ले लिया। ये एक हेडलाइन बनी टीवी के ऊपर, ये टीवी स्क्रीन के ऊपर ये हेडलाइन चल रही थी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से ये दरख्वास्त की थी कि वो हुकूमती मुदाखलत का अस खुद नोटिस लें। उसके बाद हुकूमती मुदाखलत का अस खुद नोटिस ले लिया गया, इसकी हेयरिंग भी हुई। इनके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इश्तर औसाफ साहब के ऊपर। लेकिन ये जो 5 रुकनी बेंच बना, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और उसके बाद एक जो लास्ट जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये 5 रुकनी बेंच जो है इसने अस खुद नोटिस केस की समाअत की कि जी हुकूमत के होते हुए ये जो हुकूमत आई है बरसर इक़्तिदार, इसमें तफ्तीशी अफसरों को क्यों तब्दील किया जा रहा है, नैब के, FIA के, और वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम काबिल एहतराम जिन्होंने जिक्र किया कि जी इस तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया गया, ये बहुत दयानतदार शख्स था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो मामला है, ये सबसे पहले तो जी मैं एक बात बताता चलूँ कि जो मैं बात करूँगा, जो मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, अदलिया की बेतौकीरी नहीं होगी। हाँ, इख्तलाफ किया जा सकता है, सियासी लिहाज से नहीं, कानूनी लिहाज से इख्तलाफ किया जा सकता है और अदालत के फ़ैसले सबको मानना होंगे। अदालत के फ़ैसले सब पर जो है वो लाजिम है कि अदालत का एहतराम किया जाए और अदालत के वक़ार को और उसकी इज़्ज़त को बहाल रखा जाए। मेरे लिए भी ये अदालत उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी एक आम शख्स के लिए, क्योंकि ये अदालत, अगर कोई ये समझता है इमरान खान साहब जैसा शख्स कि जी अदालत रात को 12 बजे लगी, क्यों लगी, और उसके बाद यही अदालतें इंसाफ भी फराहम करें इमरान खान साहब को, तो फिर तो डूब मरने का मुकाम ऐसे शख्स के लिए कि जो अदालतों के ऊपर भी कीचड़ उछाले, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर भी कीचड़ उछाले, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कीचड़ उछाले और अदलिया को और इस्टेब्लिशमेंट को बेतौकीर करे, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जहर उगले। इन लोगों को जो है वो खुद शर्म आनी चाहिए जो अदलिया को ये ताना देते थे कि जी रात को अदालतें 12 बजे लगी। खैर, इसके ऊपर तो बाद में आऊँगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिनकी दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने एक अस खुद नोटिस की समाअत की और इसका नोटिस लिया। ये मामला ये था कि जी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है, मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, उनकी अप्रूवल हुई बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के। तो ये वो जज हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो खसूसी अदालत का फैसला आया था उसको कलअदम करार दिया था। लेकिन खैर, विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, एक अदालत के जज हैं, उनका एक फ़ैसला अपनी जगह है और ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने ही जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि आप इस हवाले से जी एक अस खुद नोटिस लें और उसकी समाअत करें। उसके बाद 5 रुकनी बेंच बैठ गया। अच्छा, ये जो अदलिया ने एक अस खुद नोटिस लिया, इसके हवाले से जो बातें हुई वो तो आपको साथ साथ पता चल रही होंगी और मेरे व्यूअर्स सुन रहे होंगे, बल्कि मैं खुद इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बल्कि खुद इसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है कि इस टाइम जो कोर्ट रिपोर्टिंग हो रही है, कोर्ट रिपोर्टर्स भी हमें काफ़ी चीज़ें बताते रहते हैं जिससे हमें सब चीज़ें मालूम होती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही काबिल एहतराम हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इश्तर औसाफ साहब,
اشتر اوصاف صاحب جو بہت ہی کمزور قسم کے دلائل دے رہے ہیں عدالت میں، اس قسم کا اٹارنی جنرل نہیں چل سکتا. یہ حکومت کو بات سمجھ لینی چاہیے. یہ حکومت کو بات سمجھ لینی چاہیے کہ خوش آمدی سے باہر نکلیں گے تو یہ عدالتیں آپ پر اعتماد کریں گی. اگر آپ خوش آمدی میں ہی لگے رہیں گے کہ اپنی مرضی کا اٹارنی جنرل پکڑا اور اس کو یہاں پر لے آئے، اس کو وہاں پر تعینات کر دیا، تو سر ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ اس ملک میں اگر کوئی اٹارنی جنرل کے عہدے پر کام کر سکتا ہے تو وہ عرفان قادر صاحب کر سکتے ہیں، وہ منیر ملک صاحب کر سکتے ہیں، وہ مخدوم علی خان صاحب کر سکتے ہیں، وہ رشید رضوی صاحب کر سکتے ہیں. اس قسم کے اگر آپ اٹارنی جنرل پاکستان میں بنائیں گے، علی احمد کوٹ جیسے شخص کو بنائیں گے، تو سر یہ وہ لوگ ہیں جو عدلیہ کو جواب دیں گے، عدلیہ کو مطمئن کر سکیں گے، عدلیہ کو اپنے جواب سے مطمئن کر سکیں گے. اشتر اوصاف صاحب بھی میرے لیے بہت قابل احترام ہے. وہ پہلے بھی اٹارنی جنرل رہے. جب نواز شریف صاحب 2013 میں وزیر اعظم بنے اس وقت بھی ان کو اٹارنی جنرل آف پاکستان بنایا گیا. لیکن سر یہ کمپنی نہیں چلے گی، اس لیے کیونکہ جب آپ خوش آمدیوں کے اندر ہوں گے. آج مجھے حکومت کے اوپر سب سے زیادہ غصہ یہ ہے کہ یہ حکومت جب اقتدار میں آئی تو ان کو قانون سازیاں تو خیر بہت دور کی بات ہے، وہ تو پتہ نہیں کب ہوں گی، لیکن ان کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے تھی کہ اگر کوئی دھڑلے والا بندہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے عہدے پر ہوگا تو وہ عرفان قادر ہو سکتا ہے، وہ رشید رضوی ہو سکتا ہے، وہ منیر ملک ہو سکتا ہے. اس قسم کے لوگوں کو اٹارنی جنرل بنایا جا سکتا ہے. لیکن خیر یہ تو ایک علیحدہ پوائنٹ آف ویو ہے. جو انہوں نے باتیں کی عدالت میں وہ تو مطمئن نہیں کر سکے. از خود نوٹس کے حوالے سے جو سماعت ہوئی اس کے اوپر ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہم نے اس حوالے سے جو رپورٹ اپنے سامنے مرتب کی ہے اس حوالے سے اب ہمیں کافی چیزیں جو ہیں وہ ان کا علم ہو چکا ہے. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومتی مداخلت کا از خود نوٹس لے لیا کہ جی نیب کے اندر، ایف آئی اے کے اندر، اس کے بعد خصوصی عدالت احتساب عدالت کے اندر یہ جو تقرر اور تبادلے ہوں گے تفتیشی افسروں کے یہ نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اٹھ رہی ہے، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے جو عرفان قادر صاحب نے اٹھایا، جو بہت ہی پاکستان کے بہت بڑے لیگل ایکسپرٹ ہیں، بہت اچھے لیگل ایکسپرٹ کہلاتے ہیں، بہت اچھے ماہر قانون کہلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ ان معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ اگر میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کے عہدے پر ہوتا تو میں عدالت کو خود کہتا کہ بھائی آپ کس چیز کا خود نوٹس لے رہے ہیں، یہ تو آپ کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا. اگر نیب کے تفتیشی افسر کو تبدیل کرنا ہے، اگر ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کو تبدیل کرنا ہے، اگر احتساب عدالت کے تفتیشی افسر کو تبدیل کرنا ہے تو یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، یہ عدالت کا اختیار نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے، جسٹس مقبول باقر، جسٹس شیخ عظمت سعید، جسٹس وہ کیا نام تھا ان کا، مشیر عالم، یہ وہی سپریم کورٹ کے جج تھے نا جنہوں نے نیب کے کردار کے اوپر سوال اٹھایا تھا. اور وہ جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے کہا کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. تو بھائی جب اس کا افسر ایک تفتیش کر رہا ہوگا، ایک تفتیشی افسر تفتیش کر رہا ہوگا، اور عمران خان صاحب کے دور میں جو تفتیش ہوئی آپ سب کو پتہ ہے کہ کس کس کو پکڑا گیا، مفتاح اسماعیل کو، اس کے بعد شاہد کاکان عباسی کو، خواجہ سعد رفیق کو، خواجہ آصف کو، خورشید شاہ کو، آصف علی زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو، ان کے شوہر میر منور تالپور، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ مریم صاحبہ، مطلب ساروں کو رگڑا لگایا گیا. تو اس وقت بھی یہ تفتیشی افسر جو جس قسم کا کام کر رہے تھے تب بھی تو سپریم کورٹ ہماری قابل احترام عدالت از خود نوٹس لے سکتی تھی، تب بھی لینا چاہیے تھا. اور ایک اور بات، بڑی امپورٹنٹ بات، کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ابھی تک بہت سافٹ کارنر ہے اس ملک میں. وہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کریں، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کریں، وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو گالیاں دیں، ان کو کوئی لگام نہیں ہے، ان کو کوئی جو ہے وہ ان کو نتھی نہیں ڈال سکتا. ان کے خلاف یہ جو سارا کچھ ہوا، جب یہ سارا کچھ ہوا، اب تو وہ خیر ریٹائر ہو گئے ہیں، جسٹس ناصر الملک جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے 2014 میں، جب عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا، تب جسٹس ناصر الملک صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے. ان کو اس وقت از خود نوٹس لینا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر از خود نوٹس لیتے. تب بھی عدالت کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ایک از خود نوٹس لیتی اور عمران خان صاحب سے پوچھتی
کہ بھائی یہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو نتھی نہیں ڈال سکتی، جس کے اوپر آپ بیٹھ کے پاکستان کے ریاستی اداروں کو گالیاں دیتی ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں میں نے تو نہیں لٹکائی تھی، عمران خان صاحب نے لٹکائی تھی. پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کس نے کروایا؟ عمران خان صاحب نے کروایا. پاکستان کی وہ جو ہے وہ پی ٹی وی کے اوپر، سرکاری ادارے کے اوپر حملہ کس نے کروایا؟ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اوپر حملہ کس نے کروایا؟ عمران خان صاحب نے کروایا. تو یہ اس وقت بھی اس کو نوٹس لینا چاہیے تھا، اس کو بھی چھوڑیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں جس قسم کا انتقام لیا گیا ان سے اور ان کی فیملی سے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آخری وقت تک جو ہے انتقام کا نشانہ بنایا گیا، آخری وقت تک ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور یہاں تک کہ ان کو اتنا رگڑا لگا دیا جائے کہ جی وہ جج ہی نہ رہے، یہاں تک کیا گیا. اب میں نام نہیں لیتا کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے یہ سارا کچھ کروایا اور اس کے پیچھے ثاقب نثار صاحب کا کیا ہاتھ تھا. یہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، یہ میں نہیں کرتا. یہ بہت سے ماہر قانون، بہت سے صحافی یہ بات کرتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا. اور سب کو پتہ ہے یہ کیس کیسے بنا تھا، یہ سب کو پتہ ہے. اب یہ کان بند کر کے، آنکھیں بند کر کے، سر آپ خدارا ان چیزوں سے باہر آ جائیں. پاکستان کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا، کسی صحافی کی آواز کوئی نہیں دبا سکتا، کسی صحافی کا کوئی منہ نہیں بند کروا سکتا. اب ہر بندہ بولتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. ہر کسی کو بولنے کی اجازت ہے، اس کو بات کرنے کی، اس کو بات کرنے کی آزادی ہے، اس کو اس کے مطابق اس کا حق لینے کی آزادی ہے. تو آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہوا اس کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. اور خود وہی فروغ نسیم صاحب جن کے کہنے پر یہ ریفرنس گیا، صدارتی ریفرنس صدر مملکت کی جانب سے ایک درخواست دی گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، اور وہ صدارتی ریفرنس فائل ہوتا ہے، اور فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ایک جج کے بارے میں معلوم ہوا کہ جی اس کی تو بیرون ملک پراپرٹیز ہیں، اس کے تو بیرون ملک جائیدادیں ہیں، تو ہم نے تو ریفرنس فائل کر دیا. اچھا، آپ نے ریفرنس فائل کر دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کیس 2 سال چلا. 2019 میں شروع ہونے والا کیس 2021 تک چلا. کیا ملا؟ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. ایک جج کو آپ نے اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا، اس کی فیملی کو انتقام کا نشانہ بنایا، اس کے خاندان کو تھریٹ کیا. اس کی اہلیہ جو پاکستان کی عدالتوں کو جواب دہ نہیں تھی، جو پاکستان کے احتسابی نظام کو جواب دہ نہیں تھی، اس اہلیہ کو بلایا جس کی بیرون ملک اگر پراپرٹیز بھی ہیں تو وہ باہر کی عدالتوں کو جواب دے. اور انہوں نے اپنی منی ٹریل پیش کی، اپنے اثاثے سامنے رکھے، ساری چیزیں سامنے رکھی. پھر آپ نے ان کو عدالتوں میں بلایا. کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. آپ ان کو، یہ میرے لیے بہت قابل احترام عدالتیں، ود اے ویری ڈیو رسپیکٹ، میں بہت عزت کرتا ہوں اپنی عدالتوں کی، لیکن عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے اوپر عمر عطاب بندیال صاحب کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو بلائیں. اور وہ اب کس منہ سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں ایک انٹرویو میں کہ جی ہماری غلطی تھی، ہم نے تو فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا، وہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی ہماری حکومت کی. فروغ نسیم صاحب کی کیچڑ اچھالتے ہیں فواد چودھری پہ، فواد چودھری فروغ نسیم پہ ڈال دیتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو چور ثابت ہویا تے مینوں معاف کر دیو. ایسے نہیں چلے گا سر. اس ملک میں ایک جج کی جتنی رسپیکٹ ہے، ایک فاضل جج جس کو آپ نے 2 سال انتقام کا نشانہ بنایا، اس کی فیملی کو تھریٹ کیا، اس کی جو ہے وہ ججی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ صرف وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو جائے، اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے. سر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چوری کریں، بعد میں آپ کے ہاتھ کاٹنے والی بات آئے تو آپ کہیں کہ جی نہیں مینوں معاف کر دیو، میں تے چور ثابت ہویا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تے چور ثابت ہویا، مینوں معاف کر دو. اب جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فاضل جج ہیں، انتہائی قابل احترام، ان کو جو 2.5 سال انتقام کا نشانہ بنایا گیا، یہ کس بنیاد پر بنایا گیا؟ اس کا جو خمیازہ بھگتا انہوں نے، اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کے اوپر بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا. اس کو بھی چھوڑیں. دوسری بات کہ جی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تھا، یہی اس وقت جج تھے جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب، یہ 10 رکنی بینچ، لارجر بینچ کا حصہ تھے. تو اس وقت جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا
کہ ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی پراپرٹیز کے حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBI تحقیقات کرے۔ اب جو FBI میں ایک بندہ تحقیقات کر رہا تھا، جو FBI کا تفتیشی افسر تھا، اس کو عمران خان صاحب نے اٹھا کے چیئرمین FBI بنا دیا۔ یہاں پہ دیکھیں خوش آمدی دیکھیں اس لیول تک ہوئی۔ یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص جو FBI کے اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب کی اماں کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کے خلاف بیرون ملک پراپرٹیز کی تحقیقات کر رہا ہے، وہ تحقیقات کیا کرے گا؟ جو عمران خان صاحب کے تابع ہوگا، جو ان کا اوبیڈینٹ ہوگا، جو ان کا تابع دار ہوگا، وہ کیا تحقیقات کرے گا؟ وہ کوئی تحقیقات نہیں کرے گا۔ پھر اس کو بھی چھوڑیں، ملک میں جو دستور کی بات کرے وہ غدار، ملک میں جمہوریت کی جو بات کرے وہ غدار۔ نواز شریف کے ساتھ اور بینظیر کے ساتھ کیا ہوا؟ تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی، تاریخ اس کو کبھی بھی سنہری حروف میں نہیں لکھے گی، اس کو بدترین الفاظ میں یاد کرے گی کہ نواز شریف اور بینظیر کی قومتوں کو کیسے الٹایا جاتا تھا، پرویز مشرف نے کیا کیا، اس ملک میں ججوں کے ساتھ کیا کیا، اس ملک میں عدالتوں کے ساتھ کیا کیا۔ خدا را اس کے اوپر بھی ایک از خود نوٹس لے لیتے۔ پرویز مشرف نے جو اس ملک میں عدالتوں کو ہائی جیک کرنے کے لیے، ججوں کو ہائی جیک کرنے کے لیے، ان کو بالوں سے گھسیٹنے کا حکم دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی تو مثال ہم نے فرعون کے دور میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اتنا تو ظالم فرعون بھی نہیں ہوگا جتنا ظالم پرویز مشرف تھا، جس نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو نقصان پہنچایا۔ پھر وہ باہر بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی ملک کی عدلیہ کوئی طاقت مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ وہ باہر کے ملک میں جاتا ہے اور وہ باہر کے ملک میں جا کر جب عدالتوں کے نوٹس آتے ہیں وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور جب عدالتوں کے نوٹس نہیں آتے تو تب وہ باہر بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی کسی کی جرت ہی نہیں ہے کوئی مجھے ہاتھ لگا دے۔ وہی خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا۔ جسٹس وقار سیٹھ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جسٹس نظر اکبر سندھ ہائی کورٹ کے جج، جسٹس شاہد کریم لاہور ہائی کورٹ کے جج، یہ 3 رکنی بینچ تھا خصوصی عدالت کا، جس میں 2 ججز نے، جسٹس وقار سیٹھ نے اور جسٹس شاہد کریم صاحب نے پرویز مشرف کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دیا تھا کہ ان کو پھانسی دی جائے۔ اسی خصوصی عدالت کے فیصلے کو جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے کالعدم قرار دیا۔ ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، لیکن سر پلیز خدا کا واسطہ ہے اس ملک میں اس کو نوٹس لیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری تاریخ ہمیں کن الفاظ میں یاد کر رہی ہے، اس کو بھی تو دیکھیں۔ ایک صحافی بات کرتا ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک صحافی بات کرتا ہے حق اور سچ کی، اس کو اٹھا کے اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، سینسر کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا، تب بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل غلط ہوا۔ اگر شہباز شریف کی حکومت میں تفتیشی افسروں کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس کا از خود نوٹس ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن سر تاریخ بھی تو دیکھیں، اپنا ماضی بھی تو اٹھا کے دیکھیں کہ ہمارے ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے۔ ہماری عدالتوں کی جو تاریخ ہے بے شک وہ اچھی نہیں ہوگی، ثاقب نثار صاحب کے دور تک تو بہت ہی ورسٹ رہی، اور ثاقب نثار صاحب نے جس طرح سے عدلیہ کو ہائی جیک کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں بہت کریڈیبل جج ہیں، بہت آنسٹ آدمی ہیں، بہت ایماندار آدمی ہیں، ضرور ان چیزوں کو دیکھیں گے، اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے۔ اور انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، انسان تاریخ سے سیکھتا ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے، ماضی سے سیکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈال دیں اور کہیں کہ جی یہ ملک کا ذمہ دار تھا۔ ملک کی تباہی کے ذمہ داروں نے تو آج تک اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ 74 سالوں سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، 75-74 سالہ تاریخ یہ ہے کہ جی ہم ہمیشہ آزادی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ہم ڈیموکریسی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن جب ہماری بات آتی ہے تب ہماری زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ کا راج تھا، تب ہماری زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں، تب کسی کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ تب کوئی بولتا نا کہ ملک میں غلط ہوا تھا، تب کوئی بولتا کہ فاطمہ جناح کے ساتھ غلط ہوا، اس کو غداری کے زمرے میں لا کے اس کو سڑکوں پر گھسیٹنے کے لیے ایوب خان حکم جاری کر رہا تھا، اور آج وہ ایوب خان کا پوتا عمر ایوب وہ PTI کے اندر بیٹھ کے آج جمہوریت کے بھاشن دیتا ہے قوم کو۔ شرم آنی چاہیے اس طرح کے لوگوں کو۔ آپ خود احساس کریں کہ یار آپ کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، آپ نے ملک کو کس نہج پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ابھی تک عدالتوں کو گالیاں دے رہے تھے، ابھی تک وہ PTI کے لوگ کیا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلا رہے ہیں عدالتوں کے خلاف، اور یہی عدالتیں، یہی جسٹس عمر عطا بندیال، یہی سپریم کورٹ، یہی عدالت عظمیٰ اگر انصاف دیتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی بہت اچھی ہے۔ جب آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تب یہ عدالتیں بری ہو جاتی ہیں، تب یہ انصاف برا ہو جاتا ہے، تب یہ نظام برا ہو جاتا ہے، تب یہ
پارلیمنٹ بری ہو جاتی ہے. مطلب یہ جس قسم کا ایک بیانیہ تشکیل دیا عمران خان صاحب نے، پوری قوم کی اخلاقیات کو انہوں نے تباہ کر دیا، پوری قوم کی اخلاقیات کو انہوں نے تباہ کر دیا. اور دوسری ایک اور بات، نواز شریف کو نکالا، مریم کو نکالا، ملا تو کچھ نہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف ہی فیصلہ آیا تھا نا کہ ان کو پاناما کے اندر 5 رکنی بینچ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. آج بھی اس کیس کے اوپر عدالت کا جو فیصلہ ہے، آج بھی اس کیس کے اوپر ماہر قوانین کی رائے پوچھ لیں اور یہ پوچھ لیں کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. قانونی لحاظ سے وہ فیصلہ 100% ٹھیک ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن دلیل کیا تھی کہ نواز شریف نے بیرون ملک پراپرٹیاں بنائیں، ٹھیک ہے، بیرون ملک جائیدادیں بنائیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنائے، العزیزیہ فلیگ شپ اور ایون فیلڈ کے ریفرنسز بنے تھے نا، وہ ایون فیلڈ کے اندر جو ان کے اپارٹمنٹس تھے اس حوالے سے ریفرنسز بنے تھے. اور بنیاد کیا تھی جی؟ اقامے پہ نکال دیا. اور ثاقب نثار صاحب کے دور میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہوئی، بالکل ہوئی، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. یہ بات بالکل غلط ہوگی کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ثاقب نثار کے دور میں سب کچھ آزاد تھا. نہیں تھا. ثاقب نثار صاحب کے اوپر آج بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، اس لیے اٹھتی ہیں کیونکہ انہوں نے عدلیہ کو ہائی جیک کیا. یہ بات سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. پاکستان کی تاریخ اگر کوئی مسخ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی پاکستان کی تاریخ کے اوپر کاری ضرب لگانا چاہتا ہے تو سر یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کی تاریخ پڑھانی پڑے گی، طالب علموں کو کتابوں کے اندر لکھ کے دینی پڑے گی کہ پڑھو. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھایا جائے، پاکستان کے آئین کو پڑھایا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں سویلینز کو غدار قرار دیں اور وہ جنہوں نے مارشل لا لگائے ان کو آپ ہار پہنائیں اور وہ مکے لہرا کے کہیں کہ جی مجھے پاکستان کی کوئی عدالت ہاتھ نہیں لگا سکتی. کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کی پارلیمنٹ کو آنکھیں دکھائے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کے قانون کو، پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بڑا زبردست فیصلہ تھا، جس میں ڈپٹی اسپیکر اس ملک کا ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کے ترجمانی کر رہا ہے، ان کے بوٹ پالش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے لیے ملک آئین جائے باڑ میں، میرے لیے ملک آئین جائے باڑ میں تو ملک کے آئین کی پرواہ نہیں کرتا، میں تو عمران خان صاحب کا نوکر ہوں. اور وہ پاکستان کے آئین کو توڑتا ہے. اور پھر وہی سپریم کورٹ آف پاکستان، پاکستان کی عدلیہ، وہی سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کی ماں کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو بحال کرتی ہے. یہ فیصلہ پاکستان کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا. لیکن خدا کا واسطہ ہے اس پاکستان میں یہ نہ سمجھیں کہ کوئی سویلین جو ہے اگر اس کو غدار قرار دے دیا، اقتدار سے نکال دیا، اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس کے منہ بند ہو جائے گا، وہ بول نہیں سکے گا. سر وہ پھر آ جاتا ہے. نواز شریف صاحب کو مشرف کے دور میں ہی سزا ہوئی تھی نا، جب نواز شریف صاحب کو اتنے سال قید کی سزا سنا دی گئی، نااہل قرار دے دیا گیا، تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کو کیا گیا. 2013 میں وہ پھر آ گئے، 2018 میں نکالا گیا، 2022 میں پھر آ جائیں گے. تو تاریخ کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرتی. کوئی سیاستدان ہے، کوئی جج ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی صحافی ہے، جو اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر فائز ہے، وہ اپنے عہدے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے. وہ یہ نہ سمجھے کہ سدا بہار تا حیات اس نے اسی عہدے پر رہنا ہے. سر ہر شخص نے اللہ کے پاس جانا، ہر شخص نے اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے. ہم کتنی دیر اس دنیا میں زندہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں کل موت آ جائے، کل کسی کو بھی موت آ سکتی ہے نا. تو کوئی بھی اگر بڑے عہدے پر فائز ہے تو وہ انصاف کے پیمانے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں غدار سویلین ہوگا اور ڈکٹیٹر جو ہے اس ملک میں اس کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ثاقب نثار صاحب کو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے. اچھے الفاظ ہوتے تو وہ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر جا کر دورے نہ کرتے، وہ از خود نوٹس کے اوپر تماشا نہ کرتے، وہ پاکستان میں انصاف فراہم کرتے، وہ اپنے دور میں ہونے والے نا انصافیوں کے اوپر آواز اٹھاتے، وہ اپنے دور میں پینڈنگ کیسز کے اوپر سماعت کرتے، جو ان کے دور میں ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز جو ہے وہ زیر سماعت تھے، ان کی سماعت کرتے. اگر وہ اپنے عہدے کا درست استعمال کرتے تو ان کے اوپر الزام نہ آتے، وہ آڈیو والا معاملہ نہ آتا. یہ ہر کسی نے اللہ کو جواب دینا ہے.
یہ ہر کسی نے اللہ کے سامنے جا کر، اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں جا کر جواب دینا ہے. یہ ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے. اگر اس ملک میں سیاستدان غلط ہے تو اس کو بھی جواب دینا ہوگا. اور سپریم کورٹ نے جو از خود نوٹس لیا، اس کے اوپر سیاستدانوں کو بھی جواب دینا ہوگا، بالکل دینا ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ بالکل پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ماہر قانون بات کر رہے ہیں، منیر ملک صاحب بات کرتے ہیں، عرفان قادر صاحب بات کرتے ہیں، رشید رضوی صاحب جو بڑے پرومیننٹ قسم کے، بہت پرومیننٹ قسم کے لا ایکسپرٹ ہیں، حامد خان صاحب، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب، اشتر و صاحب کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا. یہ جتنے بھی لا کے ایکسپرٹس ہیں، ان کی بھی رائے کو سامنے رکھا جائے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اپنی رائے رکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. یہ بات عرفان قادر صاحب کر رہے ہیں. اس کا مطلب کوئی اہمیت ہے تو کر رہے ہیں نا، قانونی لحاظ سے کر رہے ہیں، ہوا میں بات نہیں چھوڑے. پھر آخر میں جی یہ مولوی تمیز الدین کیس جو ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس نے ایک تاریخ رقم کی، ایک مثال قائم کی پاکستان کے اندر، اور پھر جسٹس منیر کو کوئی اچھے الفاظوں میں یاد نہیں رکھا گیا. مولوی تمیز الدین کیس آج بھی ڈسکس ہوتا ہے پاکستان کی عدالتوں کے اندر، آج بھی ڈسکس ہوتا ہے. اور مولوی تمیز الدین کیس کے اوپر کیا ہوا تھا یہ سب کو پتہ ہے. تاریخ پڑھیں، قانون پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا تاریخ میں کیا لکھا ہے، قانون پہ کیا لکھا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو پڑھنی چاہیے اور پھر جا کر فیصلے کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس ملک کے لیے. عدلیہ نے تو تمام چیزیں پڑھی ہیں. وہ لوگ جو عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات کروں کہ وہ ان چیزوں کو پڑھیں، مولوی تمیز الدین کیس کو پڑھیں. اور وہ آخر میں وہ بات کروں کہ ان لوگوں کو تو تاریخ اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی، چاہے وہ جسٹس منیر صاحب ہیں، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب ہیں. ان کو تو تاریخ نے جن الفاظوں میں یاد رکھنے ہیں، اس کے اوپر تو میں بحث نہیں کرنا چاہتا. لاسٹ میں ایک بات کروں گا کہ وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ جی سسٹم لپیٹا جائے گا، سپریم کورٹ مداخلت کر رہی ہے، ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کرے گی، سپریم کورٹ کہے گی کہ جی یہ جو کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور سپریم کورٹ ان کو روک دے گی، تو سر یہ کسی کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہاں، کچھ لوگوں کو اس بات کا بہت بڑا خدشہ ہے، اور انہوں نے اپنے خدشے کے ذریعے کچھ لوگوں نے یہ بڑی ٹل لگانے کی کوشش کی ہے کہ جن کو کل کو ہم جن کے خلاف ریفرنسز فائل کر رہے تھے، جن کے خلاف کل کو ہم مقدمات بنا رہے تھے، وہ تو آ گئے ہیں حکومت میں، اب تو وہ ہمیں چھوڑیں گے ہی نہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ جس کے اوپر ہیروئن کا جھوٹا کیس بنایا، جس کو ہیروئن کے کیس میں، جھوٹے کیس میں رگڑا لگایا، رانا ثناء اللہ، وہ وزیر داخلہ بن گیا اس ملک میں. ہماری تو رئیس سے عزت ہی ختم ہو گئی ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے وہ کون لوگ تھے، سب کو پتہ ہے 2018 کے الیکشن کو کیسے ہائی جیک کیا گیا، سب کو پتہ ہے ثاقب نثار صاحب کیا کر رہے تھے. یہ چیزیں چھپنے والی نہیں ہیں. تاریخ یاد کرتی ہیں ان چیزوں کو، تاریخ کے اندر یہ چیزیں یاد رہتی ہیں. آپ تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے، آپ تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے. یہ جو ملک میں کھیل تماشے ہوئے، یہ آج نہیں تو کل تو ضرور کھلیں گے. اگر کوئی چھپانا چاہتا ہے تو ساری زندگی چوری نہیں چھپ سکتی. ساری زندگی چور کی چوری کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. ایک نہ ایک دن چور ایکسپوز ہوتا ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی ملک میں جمہوریت لپیٹی جائے گی، جمہوری عدم استحکام پیدا ہو جائے گا، سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جائے گا، پاکستان میں خون خرابہ ہو جائے گا، وہ شیخ رشید جیسے وہ جو لوگ ہیں، ارسپانسبل لوگ جو پتہ نہیں کس طرح سے وزارت داخلہ کے عہدے پر بیٹھ گئے، اس طرح کے لوگوں کو تو اس ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ قرار دینا چاہیے. جو ملک میں آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں، جو ملک کے ریاستی اداروں کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ جی ملک میں سیاسی عدم استحکام آ جائے گا، آج حکومت فارغ، کل حکومت فارغ. سپریم کورٹ نے 100 موٹو لے لیا، نیب کے، ایف آئی اے کے خصوصی عدالت کے اوپر جی تفتیشی افسر جو تھے اس میں حکومتی مداخلت سے روک دیا گیا. اس سے حکومت نہیں گرے گی، ضرور فیصلہ آئے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، سب کو قبول کرنا ہوگا، لیکن حکومت کو کوئی مائی کا لال بھی نہیں گرا سکتا. شہباز شریف صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ 1.5 سال اسی پائی پورے کرنے نے تو اڈی منجی ٹھوکنی ہے. جو عمران خان صاحب نے کیا تھا نا اپنے دور میں، سلیکٹو احتساب، اس کو پکڑا، اس کو پکڑا، اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو جیل میں ڈال دیا، یہ سب کچھ ہوگا. آپ کی منجی ٹھکنی ہے، آپ کے خلاف بھی سب کچھ ہوگا. تو انتظار فرمائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس کے کیس کے اوپر جو فیصلہ آئے گا اس کا انتظار فرمائیں. عدلیہ کا احترام، اداروں کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن تاریخ کو بھی سامنے رکھیں. تاریخ کو سامنے رکھ کر بات کریں، تاریخ کو جھٹلا کر بات نہ کریں، کیونکہ تاریخ کبھی بھی اس شخص کو معاف نہیں کرے گی جو تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرے گا،
اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرے گا، تاریخ اس شخص کو معاف نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔